नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरि खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो चुका है और अगर हम देखें तो अल्लाह ताला ने तमाम महीनों के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी बात रखी हुई है जो हमें दीन के करीब कर देती है, जो हमें दीन की याद दोबारा दिला देती है। तो रबीउल अव्वल जो है ये तो माशाल्लाह ऐसा महीना है कि जिसका ताल्लुक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत गहरा है। तो इंशाअल्लाह हम आज के इस उसके अंदर आपको असाइनमेंट भी देंगे आखिर में सेशन के कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी से मुताल्लिक जो वाक़यात रबीउल अव्वल में हुए थे उनके बारे में हमें लिख के दें। ये हम आखिर में इंशाअल्लाह देखते हैं। सबसे पहले जो अभी तक छोटे बच्चों के सेशन हुए उनके बारे में बात करते हैं। तो तजवीद की बात यह है कि तजवीद का एक बड़ा हिस्सा यानी कि जो बुनियादी बातें वो तो गौहर साहब सूरह फातिहा के उसमें करवा चुके हैं, लेकिन क्योंकि सेशन के अंदर टाइम कम होता है और आगे भी हमें चलना है तो अब ये सेशन में मुमकिन नहीं होगा। लेकिन क्योंकि बहुत बड़ा काम है और बहुत अहम काम है और बहुत सादत वाला काम है तो इसके लिए दरख्वास्त ये है कि आप कोई कारी या कारिया रख लें। ठीक है, अगर ये मुमकिन ना हो तो इंटरनेट के ऊपर यूट्यूब के ऊपर कोई चीज़ होगी उसको रख लें आप ना। तो कोई ऑडियो इस तरह की होगी जिसमें से कि आपको तजवीद के कवायद मालूम हो जाएंगे। और किताबें मिलती हैं, हम एक आध किताब इंशाअल्लाह ग्रुप में पोस्ट भी कर देंगे जिसमें तजवीद के कवायद होते हैं। तो आप कारी या कारिया साहबा के साथ मिलके इनको अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर लेक्चर ले सकते हैं और किताब में देख के आप उनका बेहतर कॉन्सेप्ट हासिल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अगर हमें मौका मिला आइंदा दिनों में तो हम कुछ ऑडियोज बेस सिलसिले में पोस्ट करना शुरू कर देंगे ग्रुप के ऊपर। लेकिन इस काम को अहम जानिएगा, तसलसल सेशंस में ख़त्म होने का मतलब ये नहीं कि इस काम का अहमियत कम हो गई है। इस काम को अहम जानिएगा और इसको ज़रूर तकमील तक पहुँचाइएगा। आज सूरह फील के जो पीछे जो हिकायत है, जो वाक़या है वो बयान किया गया और उसमें मुख्तसरन ये कि हमारे पास जो सबक सूरह फील के अंदर आया वो ये कि हुकूमत और ताकत सिर्फ अल्लाह ताला की है। गलती क्या होती है कि इंसान के सामने क्योंकि अल्लाह ताला नज़र नहीं आते ना उसको, तो उसके सामने जो चीज़ नज़र आती है वो असबाब होते हैं, वो दौलत है, वो फ़ौज है, वो असला है, इस तरह की चीज़ें हैं। उस ज़माने में हाथी वगैरह इस्तेमाल होते थे, तलवारें इस्तेमाल होती थी। इस ज़माने में मिसाइल, टैंक्स और जहाज़ इस्तेमाल होते हैं। तो जिस तरह उस ज़माने में अल्लाह ताला ने उस वक्त की बेहतरीन क़ुव्वत को शिकस्त दे दी थी और ख़ुद दी थी, उसमें कोई अल्लाह ताला ने इंसानों को रोल नहीं रखा। अल्लाह ताला ने अबाबीलें भेजी जिन्होंने सब हाथियों वाथियों को तहस नहस कर दिया। तो इस ज़माने में भी अगर अगर हम अल्लाह ताला के अहकामात के ऊपर चलें और अपनी ज़िंदगी के ऊपर और अपने आसपास अपने घर वाले इन लोगों को तलकीन करके इनके ऊपर इस्लाम का निफाज कर दें, ठीक है, तो अल्लाह ताला की भरपूर मदद हमारे साथ होगी। फिर ना किसी की दौलत हमें नुकसान पहुंचा सकती है, ना अमेरिका नुकसान पहुंचा सकता है, ना रूस नुकसान पहुंचा सकता है, ना जुमला कुफार की तमाम ताकतें मिलकर हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ अल्लाह ताला की हुकूमत है, सिर्फ अल्लाह ताला की ताकत है। जब वो हमारे साथ हैं और हम उनके अहकामात पर अमल कर रहे हैं तो अल्लाह ताला हर चीज़ के लिए हमें काफ़ी हो जाएंगे। और ये सिर्फ ये नहीं कि जंग की बात हो रही है, कि हमारी इनफरादी ज़िंदगी में भी हमारे इम्तिहानों में कामयाबी, हमारे मुस्तकबिल का अच्छा होना, हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ, ये सब कब मुमकिन है? जब अल्लाह ताला हमसे खुश हों। क्योंकि जब अल्लाह ताला हमसे खुश होंगे तो अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ होगी और अल्लाह ताला की रहमत हमारे साथ होगी। जब अल्लाह ताला की रहमत हमारे साथ होगी तो फिर हमें कोई मुश्किल परेशान नहीं कर सकेगी। कुरान शरीफ की एक आयत है ना, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम। तो फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम का मतलब क्या है कि तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें रहमत और मोहब्बत से याद रखूंगा। तो जिस वक्त हम अल्लाह ताला के अहकामात की पाबंदी कर रहे होते हैं, हम अल्लाह ताला को याद कर रहे होते हैं एक तरह से कि अल्लाह मेरे रब ने मुझे ये कहा है करने को, मैं इस काम को इस तरह करूँ। मेरे रब ने मुझे ये कहा है करने को, मैं इस काम को इस तरह करूँ। जब हम अल्लाह ताला को याद करते हैं तो अल्लाह ताला रहमत के साथ हमें याद करते हैं और फिर तमाम मुखालफतों के खिलाफ हमारे लिए काफ़ी हो जाते हैं। तो ये सूरह फील का सबक था हमारे लिए।
اور جو کہانی سنائی تھی گوہر صاحب نے، اس کہانی کے اندر بنیادی بات وہی تھی کہ ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کریں، دوسروں سے اپنے آپ کو کمپیئر نہ کریں۔ دوسروں میں کچھ صلاحیتیں ہیں، کچھ کمزوریاں ہیں، کچھ صلاحیتیں کچھ کمزوریاں ہماری اندر اپنی بھی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے کچھ لوگوں کو کچھ چیزیں زیادہ دی ہیں، کچھ لوگوں کو کچھ چیزیں زیادہ دی ہیں، کچھ لوگوں کو جسمانی زیادہ طاقت زیادہ دی ہے اور ان کو حالات اس طرح کے دیے کہ وہ مزدوری کریں، اور کچھ لوگوں کو ذہنی صلاحیت بہت دی ہے اور ان کو حالات ایسے دیے کہ اپنی عقل کو استعمال کریں۔ تو جب یہ دونوں عقل اور جسم ملتے ہیں تو دنیا کا کاروبار چلتا ہے۔ تو ہماری اپنا ایک رول ہے زندگی کے اندر، ہمیں اپنی کمزوریوں سے گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ اپنی صلاحیتوں کو دیکھنا چاہیے اور صلاحیتوں کو بہتر استعمال کر کے ان کمزوریوں کو بھی میک اپ کر لینا چاہیے۔ مشکلات میں کبھی ہمت نہ ہاریں اور اللہ تعالیٰ کی مدد پر نظر رکھیں۔ ہم نے بھی یہی بات کی کہ اللہ تعالیٰ کی مدد پر نظر رکھنے کا کیا مطلب ہے کہ اپنی پوری محنت کریں، جائز طریقے استعمال کریں، اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کریں اللہ تعالیٰ کا حکم توڑ کے، اور اگر کیونکہ انسان ہے نا، غلطی ہو سکتی ہے، جیسے کوئی حکم ٹوٹے فوراً توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے کہ یا اللہ جس طرح ماں اپنے بچوں کو معاف کر دیتی ہے ان کی تمام تر غلطیوں کے باوجود، ان کی تمام تر نافرمانیوں کے باوجود، کیونکہ ماں کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے اور سامنے کی بات ہے، بچہ جو مرضی کر لے ماں معاف کر دیتی ہے بعد میں اس کو۔ تو یا اللہ آپ تو رب ہیں، آپ کی محبت میں اور ماں کی محبت میں تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے، تو ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ان سے آپ کا تو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ ہماری غلطیوں سے ماں کا نقصان تو ہو سکتا ہے لیکن آپ کو تو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو یا اللہ میری ان غلطیوں کو معاف کر دیں جنہوں نے مجھے خراب کر دیا ہے، مجھے آپ سے دور کر دیا ہے، اور جو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، تو ان کو معاف کر کے آپ مجھے اپنے قریب کر لیں تاکہ شیطان جو آپ کا بھی دشمن ہے میرا بھی دشمن ہے وہ رسوا ہو جائے، اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ کے حبیب ہیں اور میرے نبی ہیں وہ خوش ہو جائیں۔ تو اس طرح سے اچھے اچھے الفاظ میں توبہ کر لیں فوراً، اس توبہ سے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چیزیں نصیب فرمائیں۔ مختصر یہ کہ اپنی صلاحیتیں پہچانیں، ان کو نکھاریں، ان کے اوپر خوب محنت کریں تاکہ مسلمان کسی سے پیچھے نہ رہیں، دنیا میں بھی، آخرت میں تو کسی سے پیچھے ہیں ہی نہیں نا مسلمان، دنیا میں بھی کسی سے پیچھے نہ رہیں۔ اس میں ہم بات کریں گے آخرت میں سب سے آگے کیوں ہے مسلمان۔ یہاں پر ایک بات اور ہوئی تھی آج کے سیشن میں کہ سفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور کچھ لوگ سفر کو منحوس جانتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ غلط روایات بھی ہیں جو کہ سچی نہیں ہیں، گڑھی ہوئی روایات ہیں، تو ان کا تعلق اسلام میں کوئی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سفر کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے۔ حقیقتاً اسلام کا کانسیپٹ یہ ہے کہ کائنات کے اندر کوئی بھی چیز منحوس نہیں، نہ کوئی ستارہ، نہ کوئی رنگ، نہ کالی بلی، نہ 24 کا چاند، کوئی چیز منحوس نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک مقصد کے لیے بنایا ہے۔ ہاں انسان کے برے اعمال جو ہیں اس کی وجہ سے اس پہ مصیبتیں آتی ہیں، تو اگر کسی چیز کو منحوس سمجھنا ہے تو اپنے برے اعمال کو سمجھے اور ان سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ نجات حاصل کرنے کا کیا مطلب ہے کہ ایک نمبر ایک ان کو چھوڑ دے، اور نمبر دو ان پہ توبہ کر لے، اور جب خدا نخواستہ دوبارہ ہو جائے پھر توبہ کر لے، توبہ سے ہمت نہ ہارے۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی بار بار ایک گناہ کر رہا ہو اور اسے نہ چھوٹ رہا ہو تو اسے شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ دیکھ تو کیسا آدمی ہے کہ تو مستقل توبہ کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، لیکن تو ایسا ہے کہ تو توبہ استغفار کے باوجود بھی نہیں چھوڑتا ہے اس کو، ٹھیک ہے، تو بہت برا ہے، تو کس منہ سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا؟ تو بزرگ فرما رہے تھے ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے، یہ شیطان کا وسوسہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ تو اتنی محبت کرتی ہے، وہ جب ایک حد کے بعد دیکھتی ہے کہ یہ بندہ عجیب ہے، نہ یہ گناہ چھوڑتا ہے نہ یہ مجھے چھوڑتا ہے، ادھر گناہ کرتا ہے دوبارہ میری طرف متوجہ ہو جاتا ہے، تو ان کی رحمت ایسی متوجہ ہوتی ہے کہ وہ گناہ کو خود بخود چھڑوا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے تمام برے اعمال سے جان چھڑوا دیں ہماری، اور جو ہماری غلطیوں کے اوپر ہمیں توبہ کی توفیق، مقبول توبہ کی توفیق نصیب فرما دیں۔ تو نحوست کا اسلام میں اس کے علاوہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ پھر دین کے ساتھ بے فکری ختم کرنا، یہ ہماری ترتیب چلے گی انشاءاللہ کہ ہماری زندگی میں جنرل رویہ یہ ہے کہ ہم باقی چیزوں کو تو بہت امپورٹنس دیتے ہیں، اپنے میٹرک کے، ایف ایس سی کے، گریجویشن گین کے امتحان کے رزلٹس کو تو ہم بہت امپورٹنٹ دیتے ہیں، ان کے لیے خوب تیاری بھی کرتے ہیں، کسی پارٹی میں جانا ہو تو اس کے لیے بھی ہم خوب تیاری کرتے ہیں، خوب محنت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو پروجیکٹ کرتے ہیں کہ ہم بہت اکمپلشڈ، بہت اچھے سمجھدار قسم کے آدمی ہیں، ان سب چیزوں پہ محنت کرتے ہیں۔ اگر کسی چیز پہ ہم کم محنت کرتے ہیں یا جس کو ہم سرسری لیتے ہیں، بے فکر ہوتے ہیں، تو وہ دین ہے۔ تو آج ہم نے اس بے فکری کو ختم کرنے کے لیے پہلا طریقہ بتایا ہے کہ آسان ترجمہ قرآن تقی عثمانی صاحب کے آج کل کی زبان کے اندر لکھی ہوئی کتاب ہے، تو قرآن شریف کا ترجمہ ہے، اس میں مختصر تفصیل بھی دی ہوئی ہے، تو اس کی
10 آیتیں روزانہ پڑھ لیں، اس میں 5 سے 10 منٹ لگیں گے، تو ہوگا کیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں نا ہم اپنی زندگی کو صحیح کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی معرفت اور محبت ملے گی، اور ہمیں تقویٰ ملے گا۔ تقویٰ کس طرح ملے گا کہ جب اللہ تعالیٰ کی جنت عطا کرنے کے اور عذاب دینے کی قدرتیں ہمارے سامنے آئیں گی قرآن شریف کو سمجھ کے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈر لگے گا، ہمیں تقویٰ ملے گا۔ کلام الہی سے ہمارا دل منور ہوگا، کیونکہ اس پہ ایک نور ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے متلو شدہ ہیں، تلاوت شدہ ہیں، قرآن شریف کا یہ اعجاز ہے، اس پہ ہم پھر انشاءاللہ کبھی تفصیل سے بات کریں گے۔ تو یہ الفاظ جب ہم پڑھیں گے، روزانہ پڑھیں گے، تو دل میں نور آ جائے گا ہدایت کا، جو ہمیں گناہ سے بچائے گا اور توبہ کی طرف ہماری توجہ کرواتا رہے گا۔ پھر کفار اور شیطان کو اپنے دین کا ہم دشمن سمجھیں گے اور ان کی باتوں میں نہیں آئیں گے۔ ابھی بڑے آرام سے ان کی باتوں میں آتے ہیں کہ یہ بات بھی صحیح شاید کر رہے ہیں، وہ بات بھی شاید وہ صحیح کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ پھر ہم صرف دین کی طرف دیکھیں گے، ان کی طرف نہیں دیکھیں گے، اور ہمیں اپنے مسلمان ہونے کی اہمیت اور اس کے تقاضے سمجھ میں آ جائیں۔ تو یہ جو پوائنٹس 3 4 5 لکھے ہیں یہاں پہ، یہ پوائنٹس خالی سمجھانے کے لیے ہیں، لیکن جب آپ قرآن شریف کی 10 آیتیں روزانہ پڑھنا شروع کریں گے ترجمے کے ساتھ، یہ موبائل ایپ بھی مل جاتی ہے، ضروری نہیں آپ کو خریدنا پڑے، موبائل ایپ کے اندر بھی حضرت تقی عثمانی صاحب کا آسان ترجمہ قرآن اب آ رہا ہے، تو آپ موبائل ایپ پہ بھی لے سکتے ہیں، کمپیوٹر پہ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو اب مجھے ذرا میسج کے اندر یہ ہینڈ ریس کر کے بتائیں کہ کون کون انشاءاللہ اس کو کرے گا، اپنے اپنے ہینڈ ریس کر کے بتائیں کہ کون آج سے یہ ارادہ کرتا ہے کہ 10 آیتیں نہیں تو 5 آیتیں، چھوٹے بچے 5 کر لیں، بڑے 10 کر لیں۔ شاباش شاباش، ماشاءاللہ بہت سے بچے آ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے اس ارادے کو قبول فرما لیں اور ان کی طفیل میں ہم سب کو قرآن شریف سمجھنے کی صلاحیت نصیب فرما دیں اور ذوق و شوق نصیب فرما دیں۔ شاباش بچوں، اللہ تعالیٰ کو کامیاب فرمائیں، آمین۔ دین کو سرسری لینے کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ ہم کفار سے مرعوب ہو جاتے ہیں، ہم بجائے سے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے جد و جہد کریں، اپنے اوپر بھی، اپنے گھر والوں کے اوپر بھی، اپنے رشتہ داروں کے اوپر بھی، اپنے دوستوں کے اوپر بھی، اپنے اسکول کالج میں، اس کے بجائے ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی خواہشات کے غلام ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ تو بات کرتے ہیں کھانا فلاں جگہ اچھا ملتا ہے، ڈریس جو فلاں برانڈ کا اچھا ہے، اس طرح کی باتیں ساری کرتے ہیں جو کفار بھی کرتے ہیں۔ ہماری زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کی جھلک نظر نہیں آتی، دل گناہوں سے سیاہ ہو جاتا ہے، اور علم کی کمی اور ظلمت کی وجہ سے کئی مرتبہ ایمان جانے کا خطرہ بھی ہو جاتا ہے، جیسے آج کل کچھ لوگ قادیانیوں کو مسلمان ثابت کرتے رہتے ہیں، تو جو کوئی ان کی بات مان لے اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، کیونکہ قادیانی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخ ہیں، وہ تو ایک نئے نبی کو مانتے ہیں، تو اسلام سے خارج ہیں۔ تو جب تک یہ علم نہیں ہوگا تو ہم کسی کی جگہ بھی، کسی کے آرگیومنٹ سے بھی ہم پھنس سکتے ہیں، غلط بات سمجھ سکتے ہیں ہم کہ جی شاید یہ ٹھیک کہہ رہا ہو، تو ایمان کو خطرہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کم سے کم اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان پہ، جو نمبر 1 اس کے ایمان کی حفاظت کر سکے، نمبر 2 اس کی 24 گھنٹے کی زندگی اسلام کے مطابق گزارنے میں مددگار ہو، اس کو فرض عین علم کہتے ہیں۔ پھر عبادت جو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے قریب کر دے، اس میں ہم نے بات کی ارکان اسلام کی، دعا، ذکر و تسبیحات کی، سنت طریقوں کی، درود شریف کی، استغفار کی۔ ربیع الاول میں ہم انشاءاللہ سنت طریقے اور درود شریف کے اوپر زیادہ فوکس کریں گے، اور یہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا کیوں ضروری ہے؟ ہم نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو عقل مند کہا ہے کہ جو اپنے ہر حالت کے اندر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور پھر اپنے حالات پر، کائنات پہ غور کرتے ہیں، جب یہ 2 کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر یہ حقیقت کھول دیتے ہیں کہ ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم دنیا کے اندر کھیل کود کے لیے نہیں آئے، مزے کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہم تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں دوزخ سے بچا لیں۔ یہ صرف وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کثرت سے یاد کرتے ہیں۔ تو کثرت سے یاد کرنے کے یہاں پہ ہم نے 8 پوائنٹس دیے تھے، اس میں سے ہم کچھ نہ کچھ پہ ہم سب لوگ عمل کر رہے ہیں۔ ربیع الاول میں انشاءاللہ ہم درود شریف کی کثرت رکھیں گے، یہ بھی ذریعہ بن جائے گا اللہ تعالیٰ کی یاد میں، لیکن ہم نے ابھی بات کی قرآن شریف کو سمجھنے کی، اس میں وقت لگانا، اس کی تلاوت اور اس میں سمجھنا۔ تو یہ آسان ترجمہ ہے قرآن، جو چھوٹے بچے ہیں نا وہ اپنے والدین سے پڑھ لیں، یا اپنے گھر میں کسی اور بڑے تھے جس کو قرآن شریف سے ذوق ہو ان سے پڑھ لیں، اور جو بات آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، کچھ ہے، تو وہ ایڈمن کو میسج کر دیں، انشاءاللہ ہم علماء سے آپ کو اس سوال کا جواب لے کے پہنچا دیں گے۔ ٹھیک ہے، اس میں گھبرانا نہیں کہ جی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تو بڑوں سے سمجھ لیں، اور اگر بڑے سمجھتے ہیں کوئی سوال ایسا آ گیا جو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا بچوں کو بتانے کے لیے، تو وہ ہمیں میسج کر دیں، ہم انشاءاللہ علماء سے پوچھ کے ان کو بتا دیں گے۔
اپنے اوپر محنت کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، بس تم اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ بات کی تھی، دوڑنے کا مطلب ہے ذوق و شوق سے دوڑنا، اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑنا ہے، دنیا سے دور ہونے کی طرف دوڑنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دوڑ کس چیز کے لیے ہے؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگ رہے ہیں، دنیا سے بچ کے بھاگ رہے ہیں، دنیا میں اللہ تعالیٰ کے پاس جانے سے روک رہی ہے۔ تو یہ ہم لوگ اپنے اوپر جو محنت کر رہے ہیں، جو ہم اس کورس کو اٹینڈ کر رہے ہیں، جو اس کورس کو ڈیلیور کرنے میں اور سننے میں جو محنت ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف اس دنیا کی ضروریات کے ہوتے ہوئے بھی دوڑ کے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف دوڑنا نصیب فرما دیں، آمین۔ اور جب ہم ان باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ 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 ہم علم اور عمل سے اپنے قلب کو روشن کر لیں، اور یہی ہمارا مقصد ہے۔ اب ہم یہاں بات کرتے ہیں، یہ بڑے اہم اگزامپل ہے۔ ایک بچی ہیں، وہ ہم کو ہر دفعہ 17 سال کی ہیں ماشاءاللہ، اپنے معمولات بھیجتی ہیں، تو ان کی ماشاءاللہ ساری چیزیں مکمل ہیں، صرف سو کے اٹھنے کی اور سوتے وقت کی جو سنت اور دعائیں ہیں، ان میں ان سے 2 ناغے ہوئے ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ اپنی مشکل کو دور کر لیں گے۔ باقی کام ان کے ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائیں گے تو ان کی یہ کمی بھی دور ہو جائے گی۔ لیکن ماشاءاللہ بہت اچھا انہوں نے اپنا چارٹ بھیجا ہے ہم کو، اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے۔ اہم بات یہ ہے، یہ 3 بچیاں ہیں، 3 یا 4 بچیاں ماشاءاللہ، جو مختلف ایج گروپس کی، اپنے ایج گروپس کے لحاظ سے وہ باقی گور صاحب کو اور عامر جواز صاحب کو بھیجتی رہتی ہیں، اور بڑے اچھے چارٹس ہیں ان کے، تقریباً سارے فیلڈ ہیں۔ تو آج الحمدللہ ہمیں اس کی وجہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ یہ بچیاں اتنی اچھی کارگزاری کس طرح دکھا رہی ہیں۔ جو دوسرا چارٹ ہے یہ ان کی والدہ کا ہے، اور والدہ کے لیے لازمی نہیں تھا کہ اپنا چارٹ بھیجیں، لیکن یہ ان کا ماشاءاللہ دینی ذوق ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اور اضافہ فرمائے، اور ان کی بچیوں کی بہترین تربیت فرما دیں، ان کے بچوں کی اور بچیوں کی، اور ان کو دنیا کی خوشیاں نصیب فرمائے اور کامیابیاں نصیب فرمائے۔ کہ انہوں نے بھی کہا کہ میں بھی اپنا چارٹ بھیجوں گی، اور ماشاءاللہ انہوں نے بھی اتنا خوبصورت اپنا چارٹ بھیجا۔ خوبصورت سے ہماری مراد یہ کہ اس میں ساری چیزیں ٹک کی ہوئی ہیں، بس 1-2 کراسز ہیں۔ یہاں پر ہمارے لیے میسج یہ ہے، اس فیملی کی طرف سے سمجھ لیں آپ کہ اپنے دین کی ترقی کو بھرپور توجہ دیں۔ ٹھیک ہے، یہ اہم چیز ہے، یہ بہت خوبصورت چیز ہے، یہ بہت مزیدار چیز ہے۔ مطلب یہ ہم باہر جا کے جو کھانا کھاتے ہیں، ڈائن آؤٹ کرتے ہیں، اس سے بھی بہتر مزیدار چیز ہے۔ ہم جو اچھے برانڈ کے کپڑے پہنتے ہیں، اس سے بھی زیادہ مزیدار چیز ہے جب ہم کرنا شروع کریں گے، اس کمپٹیشن میں پڑیں گے، جب ہمیں اندازہ ہوگا کتنی مزیدار چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ میں اس کی حلاوت نصیب فرما دیں، آمین۔ اب ہم اسلامی تعلیمات و تصورات کی بات کرتے ہیں، یہ خالصاً بڑوں کے لیے ہے، لیکن بچے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو ہم ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بڑھانے اور درود شریف کی کثرت جو ہے، اس کی ہم بات کریں گے۔ محبت بڑھانے کے طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ سنتوں کے اوپر عمل کریں، جو ہم نے شروع کر دیا ہے، لیکن ہم ان چیزوں کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ختم نبوت کا عقیدہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پہلی بات ہمارے ذہن میں آنی چاہیے نا، وہ یہ کہ تمام مخلوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانیت کے لیے رسول اور نبی ہیں، آنے والی ہر جگہ کے لیے اور ہر زمانے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کامل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کبھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں فرمانی، چنانچہ اب کوئی نبی یا رسول نہ اس کی ضرورت ہے نہ وہ آئے گا۔ یہ ختم نبوت کا عقیدہ ہے۔ اب دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جملہ مخلوقات کے اوپر فضیلت دی ہے نا، تو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر بھی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا، بنی آدم کا، تمام آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے نا، ان تمام کے سردار ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور فرمایا کہ سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی، کسی اور نبی کی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور میں سب سے پہلے شفاعت کروں گا، اور سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول ہوگی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور ابھی عامر جواز صاحب نے ہمیں بڑی تفصیل سے اس شفاعت کے بارے میں بتایا تھا، جو پہلی شفاعت ہوگی، اور وہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، اور اس شفاعت کی برکت سے پوری انسانیت، یعنی وہ کافر ہوں گے یا مسلمان ہوں گے، سب اس انتظار کی، اور وہ آخرت کی جو گھڑیاں ہیں نا، بڑی تکلیف سے، جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ سورج نیچے آ جائے گا، بہت شدید حالت خراب ہوگی، اس تکلیف سے پوری انسانیت کو نجات ملے گی، ان کا حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔
اس میں ایک باریک پہلو اور بھی ہے، یہ بچے سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھیں جس دن رزلٹ اناؤنس ہونا ہوتا ہے نا، کتنی بے چینی ہو رہی ہوتی ہے آدمی کو کہ میرا آج رزلٹ آنا ہے، آج میرا رزلٹ آنا ہے، دعائیں بھی مانگ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے، سب سے کہہ رہا ہوتا ہے میرے لیے دعا کرنا ہے، عجیب سی بے چینی ہوتی ہے، رات کو نیند بھی نہیں آتی کئی دفعہ کچھ سینسیٹیو بچوں کو۔ تو یہ رزلٹ دنیا کے ایک چھوٹے سے امتحان کا ہے، اور وہ اس دن رزلٹ جو قیامت کے دن رزلٹ ہے نا، وہ آخرت کا رزلٹ ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اس کے اندر ڈیسائیڈ ہونی ہے، کس نے دوزخ میں جانا ہے، کس نے جنت میں جانا ہے، کس نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے اور کس نے ناراضگی۔ تو اس وقت انسان کے اوپر سارا علم کھل چکا ہوگا آخرت کا اور کائنات کی تخلیق کے مقصد کا، تو ہر انسان انتہائی بے چینی میں ہوگا کہ میرے لیے میرا رب کیا فیصلہ فرماتا ہے، جنت کا کہ دوزخ کا۔ تو ایک بہت بڑی تکلیف یہ بھی ہوگی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے پوری انسانیت کی دور ہو جائے گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث میں، جس میں کہ آپ نے اپنی فضیلت کو بتایا، تو یہ حدیث شریف ہے کہ چند صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور جب ان کے قریب پہنچے تو ان کی کچھ گفتگو سنی۔ تو ان میں سے ایک صحابی کہہ رہے تھے کیا خوب اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں۔ دوسرے نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے سے ہم کلام کیا، اور یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی وہ کلیم اللہ ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام فرمایا۔ تیسرے صحابی نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کلمۃ اللہ اور روح اللہ بنایا ہے، اور کسی نے کہا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے۔ تو یہ باتیں کر رہے تھے، یعنی باقی پیغمبروں کی فضیلت آپ اس میں ڈسکس کر رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، ان کو سلام کیا اور فرمایا میں نے تمہاری گفتگو سنی اور تمہارا اظہار تعجب بھی سنا، یعنی کو تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پیغمبروں کو کتنے بڑے بڑے مقامات دیے، اس پہ تعجب تھا نا، تو فرمایا کہ میں نے تمہارا اظہار تعجب بھی سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، بے شک وہ ایسے ہی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نجی اللہ ہیں، بے شک وہ ایسے ہی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ اور کلمۃ اللہ ہیں، واقعی وہ اس طرح ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، وہ بھی یقیناً ایسے ہی شرف والے ہیں۔ یہاں تک تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقی انبیاء علیہ السلام کی خصوصیات کو اٹیسٹ کیا۔ آگے فرماتے ہیں، یہ سنیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بارے میں، اور یہ کس لیے فرمایا، اپنی تعریف مقصود نہیں تھی بلکہ اپنی امت کے لوگوں میں اظہار تشکر بڑھانا تھا کہ وہ شکر کریں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنے عظیم نبی کی امت میں پیدا فرمایا۔ تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سن لو میں اللہ کا حبیب ہوں اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ ایک بات ہوگی کہ حبیب اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں تمام مخلوقات سے زیادہ، اور مجھے اس پر فخر نہیں اس لیے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کوئی میرا اپنا کمال نہیں ہے، تو ہماری جتنی بھی خوبیاں ہیں سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہمیں ان پہ تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ سبق دیا آپ کو۔ پھر فرمایا میں قیامت کے دن حمد کا جھنڈا اٹھانے والا ہوں اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ وہ تھا نا کہ سجدے میں گر جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد بیان کریں گے جو اللہ تعالیٰ خاص اس وقت ان کو عنایت فرمائیں گے۔ پھر فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کرنے والا بھی میں ہی ہوں، اور سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول کی جائے گی اور مجھے اس پر بھی کوئی فخر نہیں ہے۔ اور یہ حدیث بھی ابھی ہم نے دیکھی تھی، عامر جواز صاحب نے سنایا تھا۔ سب سے پہلے جنت کا کنڈا کھٹکانے والا بھی میں ہی ہوں، اللہ تعالیٰ میرے لیے اسے کھولے گا اور مجھے اس میں داخل فرمائیں گے، میرے ساتھ فقیر و غریب مومن ہوں گے اور مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں، میں اولین اور آخرین میں سب سے زیادہ عزت والا ہوں، لیکن مجھے اس بات پر بھی کوئی فخر نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی بہترین محبوب کی امت میں پیدا کیا ہے، یہ ہمارے لیے کتنے فخر کی بات ہے، اور اس امت میں پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیا کیا، تمام امتوں سے فضیلت دے دی ہم کو۔ یہ ہمارے پر اللہ کا احسان ہے کہ نہیں؟ تو کیا ہم اس پر شکر گزاری کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ میں سمجھنے والے لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں جن کے اندر ذوق اور شعور ہے اور وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو وہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے اوپر روحانی ترقی کے جو درجات کھولے ہیں وہ کسی اور امت کے لیے ممکن نہیں، کیونکہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت حاصل ہے۔ تو ہم بہت زیادہ ترقی کر سکتے ہیں اگر ہم اپنی اصلاح کر لیں، اپنے کاموں کو ٹھیک کر لیں۔ باقی امتوں کے اندر اتنی ترقی ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرما دے یہ ذوق اور اس طرح آگے بڑھنے کا شوق۔ یہ پیارے سے اشعار ہیں حضرت مفتی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، تو یہ دل چاہا کہ یہاں لکھیں تاکہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پڑھنے کا ثواب بھی مل جائے۔
تو یہاں لکھا ہے کہ اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بس صدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا اللہ تعالیٰ نے کوئی نہیں بنایا، اور سب سے اچھا آپ کو بنایا، اور ہمارے لیے فخر کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ تو اس احسان عظیم کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی سے ٹوٹ کر محبت کریں، اس میں کوتاہی نہ کریں، ٹھیک ہے، محبت کریں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ ایک ہوتی ہے عقیدت، عقیدت تو ہے ہی لازمی پیغمبر کے ساتھ، لیکن ایک ہوتی ہے محبت، ہمیں محبت ہونی چاہیے، اور یہ محبت ہماری دونوں جہانوں کی کامیابی کا باعث بنے گی، کیونکہ جس سے ہم کو محبت ہوتی ہے اس کی باتوں پر ہم شوق سے عمل کرتے ہیں۔ جب اللہ کے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم کو شدید محبت ہوگی تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر شوق سے چلیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں کیا ہیں؟ اسلام ہے، تو یوں ہمارا اسلام پر چلنا آسان ہو جائے گا، صرف آسان نہیں ہوگا بلکہ ہمارا شوق بن جائے گا ہم اسلام پر چلیں، اور جب ہم اسلام پر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور رحمت ہمارے ساتھ ہوگی۔ شروع میں یہی بات کی تھی، تو ہماری دنیا بھی پرسکون ہوگی، آسان ہوگی، ہمیں خوشیاں ملتی رہیں گی، اور اللہ تعالیٰ کا قرب اور انعامات تو ہمیں جنت میں پھر ملیں گے ہی ملیں گے آخرت کے اندر۔ یہ سب کچھ ہمیں کیسے ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم کو شدید محبت ہو جائے، اور اس محبت کے لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھی ہے، کہا ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میرے ساتھ اپنی اولاد، والدین اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبت نہ کرے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، متفق حدیث ہے۔ تو اتنی محبت ہمیں ہونی چاہیے نا کہ اپنی اولاد سے بھی زیادہ ہو، ٹھیک ہے، اپنے والدین سے بھی زیادہ ہو، اپنے مال سے بھی زیادہ ہو، ہر چیز سے زیادہ محبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو۔ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرنا، یہ محبت ہو گئی، یہ عقیدت ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب کے لیے شرط ہے، اس کے بغیر اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوں گے، سیدھا دوزخ میں۔ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق نہیں بنایا نا، اس کے لیے جنت میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو ایمان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ہمیں محبت کا ایک بہت بڑا حصہ مل جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن اس محبت کو اتنا بڑھانا، اتنا بڑھانا، اتنا بڑھانا کہ ہماری پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمونے پر آ جائے، یہ ہمارا کام ہے، اور یہ بڑا آسان ہے، انشاءاللہ ابھی ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، یہ بہت بڑا مقصد یہاں پہ بیان ہوا ہے اللہ کے فضل سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے محبوب ہیں وہ ہمارے بھی محبوب بن جائیں، ٹھیک ہے، اپنی محبت میں ہم اللہ تعالیٰ کی نقل کرنے والے ہو جائیں، کتنی بڑی بات ہے۔ تو اس کے لیے کیا طریقہ ہے، ہم انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، دو بڑے آسان کام ہیں، ایک پہ ہم عمل کر رہے ہیں انشاءاللہ، اور ایک ہم ربیع الاول میں کوشش کریں گے اس کو اونچا کرنے کی، اس کو اور زیادہ اچھا کرنے کی۔ پہلی چیز کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم اپنا ہر کام کریں، ہم کپڑے اس طرح سے پہنیں، ہم گھر سے باہر اس طرح سے جائیں، ہم سوئیں تو سنت طریقے پہ سوئیں، اٹھیں تو سنت طریقے سے اٹھیں، پانی پئیں تو سنت طریقے سے پئیں۔ جب ہم یہ سارے کام کریں گے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت خود بخود ملے گی، اللہ تعالیٰ کی رحمت خود بخود ملے گی۔ دوسرا کیا ہے؟ کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ کچھ چیزیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ 100 دفعہ پڑھ لیں، یہ تسبیحات فاطمیہ 33 مرتبہ پڑھ لیں، لیکن درود شریف کے بارے میں خاص طور پہ ربیع الاول میں یہ ہے کہ جو فارغ وقت ملے اس کے اندر درود شریف پڑھ لیں۔ واٹس ایپ پہ نہ جائیں، فیس بک پہ نہ جائیں، ٹویٹر پہ نہ جائیں، انسٹاگرام پہ نہ جائیں، یوٹیوب کے اوپر نہ جائیں، اس وقت درود شریف پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے میں انشاءاللہ پورا وقت مل جائے گا، آپ دیکھیں گے ہم کتنا زیادہ پڑھ دیں گے۔ یہ بات ہو چکی کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر تو عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ درود شریف کی اہمیت کیا ہے؟ دیکھیں، جس سے انسان کو زیادہ محبت ہوتی ہے نا، اس کا تذکرہ آدمی زیادہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس کو سپورٹ سے محبت ہے وہ کرکٹ کی باتیں کرتا رہے گا یا کسی اور گیم کی بات کرتا رہے گا۔ جس کو کھانے سے محبت ہے وہ کھانے کی باتیں کرتا رہے گا، فلاں کا اچھا ہے، فلاں کا اچھا ہے۔ جس کو لباس سے محبت ہے وہ کہے گا جی فلاں برانڈ کا بڑا اچھا ہے، فلاں کا بڑا اچھا ہے، اس نے بڑا اچھا لباس پہنا۔ تو اگر ہم اسی قاعدے کو استعمال کریں تو جس کا ہم تذکرہ زیادہ کریں گے اس سے محبت بھی زیادہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ زیادہ کرتے ہیں تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود بخود زیادہ محبت ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور تذکرہ کرنے کی صورت، بہترین صورت کیا ہے کہ ہم درود شریف پڑھیں، یہ بڑا مؤثر طریقہ ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کرنے کا، اور درود شریف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ بھی ہو جاتا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رحمتوں کی دعا بھی ہے۔ درود شریف کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رحمتوں کی دعا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کا اظہار بھی ہے۔ دیکھیں نا، آپ رحمت کی دعا کیوں کریں گے؟ کیونکہ تعلق ہے نا، باپ اپنے بیٹے کے لیے آسانیوں کی اور رحمتوں کی دعا کیوں کرتا ہے کہ اللہ میرے بیٹے پر رحمت فرما؟ کیونکہ اسے اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے۔ بیٹا اپنی ماں یا باپ کے لیے کیوں دعا کرتا ہے، یا بیٹی اپنی ماں یا باپ کے لیے کیوں دعا کرتی ہے؟ کیونکہ اس کو محبت کا تعلق ہوتا ہے اپنے باپ سے۔ تو جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رحمتوں کی دعا کریں گے تو ہمارا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظاہر ہوگا، اور جب ہم اپنا تعلق خود شو کریں گے تو یقین مانے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور جب ہمارا درود شریف ان تک پہنچایا جاتا ہے نا کہ یہ فلاں بن فلاں نے یا فلاں بنت فلاں نے آپ کے لیے درود شریف کا ہدیہ بھیجا ہے یا آپ کی رحمت کی دعا بھیجی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو رسپونڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بہت محبت فرماتے ہیں۔ جب وہ رسپونڈ کریں گے، جب وہ اس کا جواب دیں گے، تو کیا کہیں سے کہیں بات پہنچ جائے گی۔ تو جس بھی مسلمان کو درود شریف کی کثرت کی عادت ہوگی، اس کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت میں ترقی ہوتی رہے گی۔ اس بات کو اچھی طرح جان لیں، اور ہم ربیع الاول میں اسی چیز کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ربیع الاول ہمارے سامنے آ چکا ہے، اور یہ درود شریف کی کثرت کا عادت ڈالنے کا بہترین موقع ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے، جو رب العالمین ہے، اپنے محبوب اور سب سے بڑے پیغمبر کو کائنات کے لیے، پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو جس طرح مدینہ منورہ کا ذکر کرتے ہی ہمارے ذہن میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک اور آپ کی ذات مبارکہ آ جاتی ہے نا، آپ کا دور آ جاتا ہے۔ مدینہ منورہ کو ایک خاص نسبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ایسے ہی ربیع الاول کو بھی ایک خاص نسبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ آپ پیدا ہوئے تھے، آپ کا وصال ہوا تھا، اور بھی باتیں جو ہم آپ کو اسائنمنٹ میں دے رہے ہیں، آپ نے تلاش کر کے لکھنی ہے کہ ربیع الاول کی وہ کون سے واقعات ہیں جن کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ تو ربیع الاول ہمارے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد تازہ کر دیتا ہے۔ تو اس میں اب ہم خصوصی طور پہ درود شریف کا اہتمام کر لیں۔ کم از کم ہر بچہ اور بڑا 1.25 کا ٹارگٹ بنا لے اس مہینے میں۔ آج دوسرا دن ہے، ٹارگٹ بنا لیں اور اپنے پورے گھر والوں کی ترغیب دیں۔ اور جب ہم کثرت سے پورے گھر کی طرف سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ رحمتوں کی دعاؤں کے درود شریف کے ہدیے جائیں گے نا، پھر دیکھیں گھر میں کیسے برکتیں نازل ہوتی ہیں، کیسے ہمارے مسائل حل ہوتے ہیں۔ لیکن مسائل حل کرنے کے لیے نہیں پڑھنا درود شریف، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے پڑھنا ہے۔ تو یہاں پہ ایک چھوٹا درود شریف ہم بتا رہے ہیں، وصلی اللہ علی نبی جی محمد، یہ نسائی شریف سے لیا گیا ہے۔ یہ ہم تقریباً 20 منٹ میں 1000 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر ایک مہینے میں 1.25 مرتبہ پڑھنا ہے تو ہمیں روزانہ 4311 مرتبہ پڑھنا ہو، تقریباً 1.25 گھنٹہ۔ تو 1.25 گھنٹہ نکالنے کا کیا طریقہ ہے کہ ڈرائیونگ کے دوران، سفر کے دوران، کسی ایسے وقت میں جب ہم فارغ ہوتے ہیں تو ہم جو یہ اپنا موبائل پکڑ کے باقی چیزوں پہ شروع ہو جاتے ہیں نا، موبائل پہ ایک کاؤنٹر ہم ڈاؤن لوڈ کر لیں، تسبیح کاؤنٹر کے نام سے، ٹھیک ہے، اس کاؤنٹر کے اوپر ہم شروع ہو جائیں، یا ہم دوسرے کاؤنٹرز خرید لیں، جو چھوٹے چھوٹے کاؤنٹرز ہوتے ہیں وہ خرید لیں، تسبیح لے لیں۔ اور اس کے علاوہ ہم یہاں پہ شیئر بھی کریں گے، شاید پہلے شیئر کیا بھی ہے کہ ہم اس درود شریف کو ایک خاص سافٹ ویئر کے اوپر ایڈ کر سکتے ہیں، روزانہ کے درود شریف کو۔ اگر روزانہ ہم نے 4000 یا 5000 دفعہ پڑھ لیا ہے تو ہم اس کو وہاں پہ ایڈ کر لیں، تو ہم بھولیں گے نہیں، اور مہینے کے آخر میں پتہ چل جائے کہ ٹوٹل ہم نے کتنا پڑھا ہے، وہ ہم انشاءاللہ شیئر کر لیں گے۔ اب دیکھیں، بظاہر ہی مشکل لگے گا کیونکہ ابھی ہم عادت نہیں ہے نا ہم کو، تو 4000 مرتبہ ڈیلی پڑھنا، یعنی کہ 1.25 گھنٹہ ڈیلی پڑھنا تو مشکل لگے گا۔ لیکن ذرا دیکھیں درود شریف کے فائدے کیا ہیں۔ حدیث شریف میں جو مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اس کے 10 درجات بلند فرما دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر چیز 10 ہے، 3 چیزیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، گناہ مٹتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو ہم نے کہا ہے کہ 4311 مرتبہ کم سے کم پڑھ لیں ڈیلی، تو ان کو 10 سے ملٹیپلائی کر دیں، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا ڈیلی کا کاؤنٹ بن جائے گا، رحمتوں کا، گناہ معاف ہونے کا، درجات بلند ہونے کا۔ اب کوئی صاحب اگر 43,110 گناہ روزانہ کرتے ہوں، 43,110 گناہ روزانہ کرتے ہوں، تو ان کے وہ گناہ معاف کر دیں گے اللہ تعالیٰ، اتنا درود شریف پڑھنے سے، ٹھیک ہے۔ اب اتنے گناہ کون کرتا ہوگا؟ کم ہی لوگ کرتے ہوں گے اتنے گناہ تو مسلمانوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی صحیح ذوق نصیب فرمائے، شوق نصیب فرمائے۔ لیکن اب بھی اگر کسی کو یہ تعداد زیادہ نظر آئے تو گھبرائے نہیں،
اپنی سہولت کے لحاظ سے اپنے ٹائم کو دیکھتے ہوئے، کچھ لوگوں کا ٹائم باقی بہت زیادہ کنزیوم ہو رہا ہے مختلف ایکٹیویٹیز میں، اپنے ٹائم کو دیکھتے ہوئے تعداد مقرر کر لیں. تعداد مقرر اگر نہیں کریں گے نا تو کوتاہی ہو جائے گی. دیکھ لیں کہ 2000 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، 2500 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، 1000 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، اس کو کر لیں. لیکن پھر اس کو آپ اپنا معمول بنا لیں. اور تجربے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جب تک ہاتھ میں کاؤنٹر یا تسبیح نہ ہو تو ذکر بھی بھول جاتا ہے، درود شریف بھی بھول جائے. چنانچہ آج سے ہی سب لوگ اپنے پورے گھر والوں کے لیے کاؤنٹر تسبیح لے لیں یا دانوں والی تسبیح لے لیں، اور ایک ٹارگیٹ بنا لیں. ہمیں تو کہا ہے کہ 4 یا 5000 دفعہ کا کر لیں، لوگ کر رہے ہیں. ابھی ہمیں آج میسج کیا ہے، ایک فیملی سے آیا ہے میسج، انہوں نے کہا ہے کہ جی اس ہفتے کا یعنی 1 ویک کا 7 ڈیز کا ہماری پوری فیملی کا درود شریف 1,10,000 مرتبہ ہے. ابھی ربیع الاول شروع نہیں ہوا، ربیع الاول میں وہ زیادہ پڑھ لیں گے. تو ہم اگر مصروفیت کی وجہ سے اتنا نہ بھی کر سکیں، کچھ نہ کچھ تو ہمارا حصہ بھی ہو جائے جو باقی سال سے زیادہ ہو. یعنی ڈیلی کا ہزاروں میں تو کاؤنٹ آ جائے ہمارا نا، اس کی کوشش سب نے کرنی ہے. تو اس کی کوشش سب کریں گے نا. اس پہ بھی ذرا آپ نے ہینڈ ریز کر دیں. کون کون کرے گا اس کی کوشش؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بس یہی چاہیے، یہ ارادہ ہی چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کو تکمیل تک پہنچائیں. آمین. دیکھیں، ایک دفعہ ربیع الاول کے مہینے میں درود شریف پڑھنے کا ذوق بن گیا نا، جو لوگ پڑھیں گے وہ لکھ لیں اس بات کو، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. تو جس دن ربیع الاول ختم ہوگا، ربیع الثانی شروع ہوگا نا، پہلی ربیع الثانی، اس دن آپ کی زبان درود شریف کے اوپر چل رہی ہے. خود دیکھ لیجئے گا آپ. ٹھیک ہے، آپ فارغ اوقات میں درود شریف پڑھ لوں گے. پھر ہوتا کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں ربیع الاول تو ختم ہو گیا، تو چلو بس پھر اب ٹھیک ہے، اب ہم یوٹیوب کے اوپر چلتے ہیں، اب ہم واٹس ایپ کے اوپر چلتے ہیں، ابھی باقی ایکٹیویٹیز شروع کرتے ہیں. تو ہم خود اس چیز کو ختم کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو وہ نعمت دے دی ہوتی ہے کہ ہماری زبان درود شریف کے اوپر چلنا شروع ہو جاتی ہے. جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ. آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر بکثرت درود شریف پڑھتا ہے قیامت کے روز سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا. قیامت کے دن آپ نے بھی سنی ہے نا حدیث کہ جب لوگ گھبرا رہے ہوں گے، انبیاء کے پاس جا رہے ہوں گے کہ یا مطلب ہمارے لیے سفارش کر دیں، شفاعت شروع کر دیں ہماری، تو اس دن جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوگا، اس کو کوئی تکلیف محسوس ہوگی، کوئی پریشانی ہوگی؟ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اس میں کتنے غافل ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس ربیع الاول کی نسبت سے درود شریف کا صحیح فائدہ اٹھانے والا بنا. آمین. یہ ہمارے ایک 14 سالہ مخلص محقق، جنہیں ہم کہتے ہیں، نام ہم نہیں بتاتے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ سب کام اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، ہیں 14 ایئرس کے، لیکن وہ بڑوں کے گروپ میں بھیجتے ہیں. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کی اس ذوق کو قبول فرمائے، اس کوشش کو اور اس عزم کو قبول فرمائے. ہمارے لیے تو بڑے ہی ہیں. تو دیکھیں، انہوں نے درود شریف کے فائدے کے اوپر لکھا ہے اور فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت حاصل ہوتی ہے، جنت میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوں گے. اس طرح انہوں نے پوائنٹس بنائے ہیں اور یہ تقریباً 17 پوائنٹس ہیں. آگے انہوں نے درود شریف لکھا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر ایک شعر لکھا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، یہ تو آیت لکھی ہے، قرآن شریف کی آیت ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے مومنو، تم بھی نبی پر درود بھیجو، سلامتی بھیجو اہتمام کے ساتھ. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو اللہ تعالیٰ ہم کو یہ ذوق نصیب فرمائے. سب نے اس کی کوشش کرنی، اس کو لائٹ نہیں سمجھنا، شیطان ہم کو اس میں کمزور کرنے کی کوشش کرے گا. تو بڑے بچوں کے لیے آج کی اسائنمنٹ یہ ہے کہ ربیع الاول میں کون کون سے اہم واقعات ہوئے تھے. آپ نے ہر واقعے کے بارے میں 1 یا 2 پیراگراف لکھ کر ہم کو بھیجنا ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی کوشش کو قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ ولک الخلق کلہ بیدک الخیر کلہ والیک یرجع الامر کلہ. نسألک الخیر کلہ ونعوذ بک من الشر کلہ. یا اللہ، اس وقت دنیا کے اندر لوگ مختلف ایکٹیویٹیز میں لگے ہوئے ہیں، مختلف کاموں میں لگے ہوئے ہیں، مختلف ذوق کے ساتھ مختلف چیزوں کو محنت ساتھ کر رہے ہیں. آپ کا اللہ تعالیٰ ہم پر انتہائی احسان ہے، ہم پر انتہائی رحمت ہے کہ آپ نے ہمیں دین سیکھنے کے لیے جمع فرما دیا، اور ہمارا یہ وقت جو باقی لوگوں کا کہیں اور لگ رہا ہے، ہمارا اپنے دین کے اوپر لگا دیا. یا اللہ، ہم اس کی صحیح شکر گزاری نصیب فرما دیں، اور ہمیں اس وقت کے طفیل میں یا اللہ اپنی رحمتوں کے طفیل میں گناہوں سے بچا لیں، اپنی طرف بڑھنے کا ذوق و شوق نصیب فرما دیں. آمین بحرمت النبی الکریم علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تمام ساتھی خود بھی، اپنے دوستوں کو بھی، سب کو درود شریف کی ترغیب دیں.
اور یہ سیشنز بھی شیئر کرنا شروع کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ، کیونکہ جو آپ کے کہنے کے اوپر درود شریف پڑھے گا اس کا اجر بھی انشاءاللہ آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے، تو اس کو خوب پھیلائیں اس میسج کو کہ ربیع الاول کے اندر تمام دنیا میں مسلمان کثرت سے درود شریف پڑھیں، تاکہ مسلمانوں کے اوپر کفار کی جو یہ ظلم و ستم ہے یہ کم ہو جائیں اس درود شریف کی رحمت سے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح توفیق نصیب فرمائے، آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.